हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाई और मैं इफ्तिखार शिराज़ी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम एक ख़ास मौजू का ज़िक्र करेंगे जिसकी ज़रूरत दौर हाज़िर में सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। नाज़रीन, मज़हबी हम-आहंगी, रवादारी और बर्दाश्त ये वो अमामिल हैं जिनको यकीनी तौर पर अगर मेक श्योर किया जाए तो किसी माशरे के अंदर तरक्की और दीगर इशूज़ को आगे बेहतर अंदाज में ले चलने में बड़ी मदद मिलती है। और हालिया बरसों में हमने देखा है कि इसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई है। अगरचे मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें हों या फिर दीगर शहरी, उनको बराबर का शहरी तसव्वुर करने के हवाले से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 की तकरीर में एक बेहतरीन विज़न पेश कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन हमने हालिया बरसों में देखा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका पराना शिद्दत पसंदी अपने ज़ोरों पे नज़र आई और अदम बर्दाश्त के रवैये भी खुल कर हमें देखने को मिले। और नाज़रीन, आज के दिन हम समझते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ हों, ख़वातीन या बच्चों को बराबरी की सतह पर एहतराम देना हो, इस हवाले से एक मज़हबी हम-आहंगी, फ़िरका वाराना हम-आहंगी, बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी के हवाले से एक नई डायलॉग की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि अब माशरे और रियासत के दरमियान एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत को भी महसूस किया जा रहा है। और अगर हम जिक्र करें मौजूदा हुकूमत का तो एक कोशिश और की गई है कि मुल्क के अंदर एक यकसां निसाब तालीम लाया जाए। और इस कोशिशों के दौरान देखने में यह आया कि मजहबी अनासर ने भी इस मामले में एक मुदाखलत की है और देखा यह गया है कि उलमा बोर्ड की जानिब से कोई साइंसी कुतब के अंदर इंसानी अशकाल के मामले पे एतराज़ किया गया है। ये भी यकीनी तौर पे एक बड़ा संगीन मामला है। और साथ में अगर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ कानून पार्लिमान बनाती है तो उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसल, जिसका अगरचे एडवाइजरी रोल है, लेकिन क्या इस रोल को मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं, इस सारे सूरत हाल पे और इस एक नाज़ुक मामले पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम-आहंगी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया अल्लामा अमीन शहीदी साहब से, आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो मज़हबी हम-आहंगी आपके ख़्याल में इस कॉन्सेप्ट के अंदर हालिया बरसों में कितना कुछ एक आपको लगता है कि बदलाव आया है, और क्या हम कहें कि कुछ नए उनसे अवामिल शामिल हुए हैं जिनको हम ले सकते हैं कि मज़हबी हम-आहंगी का जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर एक बदलाव आ चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने जो अपने इंट्रो में बातें की हैं वो ज़रा दुरुस्त कर लें। आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं हैं। सही। डॉन एक बड़ा अखबार है और आप बड़ा चैनल है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के हवाले से बेबुनियाद, झूठी और तासुब पर मबनी ये रिपोर्टिंग कि हमने साइंसी उलूम से तस्वीरों को निकालने का कहा है, इससे बड़ा कोई किज़ब नहीं हो सकता। अभी तक हमारे पास कोई साइंसी किताब आई ही नहीं। तो मेरा ख्याल है तख़य्युल में उन साहब ने जो कि मेरा ख्याल है इस इदारे के लिए भी बदनामी का सबब होंगे, और आपकी मालूमात भी जो हैं मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा नाक़िस हैं। काश आपने प्रोग्राम से पहले मेरे से पूछ लिया होता या मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से रुजू किया होता। ये हक है। सुन लेना मौलाना साहब, कता कलामी की माफ़ी, ये चीज़ें हमारी तरफ से कोई इख्तरा नहीं है, ये इदारे की इख्तरा नहीं है। ये किसी जिम्मेदार शख्स को, अफराद को कोट करके ये इनकी इशाअत हुई है, और सिर्फ एक इदारा हमारा नहीं है जिसने इसकी इशाअत की है, ये बाकी मीडिया के अंदर भी चीजें। मैं चेयरमैन हूं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का। आप सुने मेरी बात, मैं चेयरमैन हूं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का। मैं आपके इदारे को 10 बार बता चुका हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका हूं कि अभी तो ये साइंसी उलूम की किताबें हमारे पास आई नहीं।
ان صاحب کو کوئی علم غیب ہو گیا؟ آپ ہی کے ادارے کے ایک رپورٹر نے، ہمیں پتا ہے کہ درد کیا ہے، اس درد کا ہمیں مکمل احساس ہے، لیکن جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، بے بنیاد الزام تراشی کرنا، آپ کیا ایویڈنس، ایک ایویڈنس دے سکتے ہیں مجھے کہ کہیں پہ علماء بورڈ نے یہ کہا ہو ہم ہر کتاب کے اوپر تحریری اپنی سفارشات بھیجتے ہیں؟ ہمارے پاس تو مولانا صاحب آپ کی طرف سے تصحیح ہو گئی نا، آپ کی طرف سے تصحیح ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ چیزیں بڑے بہتر انداز میں پروپیگنڈا جو ہے یہ ڈان ٹی وی اور ڈان اخبار کا، اس کی درد بھی ہمیں معلوم ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم متعدد مرتبہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں، مختلف پریس کانفرنسوں میں کر چکے ہیں، آپ کے ادارے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتا چکے ہیں، لیکن پھر آپ وہی بات کرتے ہیں کہ جی متحدہ علماء بورڈ نے یہ بات کہہ دی، متحدہ علماء بورڈ نے یہ کہاں کہی ہے؟ مولانا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے اس ملک کا ایک اور مشہور اخبار ہے دی نیوز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہ چھپا ہے، تو یہ صرف آپ ہمیں نہ کہیں کہ شاید ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اگر کچھ غلط کہیں چھپا ہے بقول آپ کے تو وہ پھر باقی لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو بہرحال آپ نے تصحیح کر دی سر، آپ نے تصحیح کر دی نا سر۔ سر ہم اپنے علماء سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ایک طرح سے تحمل سے اور بڑی بردباری سے، یقینی طور پہ سر تنقید کہیں سے بھی آئے، غلط چیز کہیں سے آ جائے، آپ کا کام ہے تحمل سے چیزوں کو سر ہینڈل کرنا، آپ نے تحمل سے ہینڈل کرنا ہے سر۔ بات سنیے، یہ ایک کمپین ہے جس میں آپ کا ادارہ سر فہرست ہے، سب سے پہلے اس نے شروع کی، اور مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈان کا تو ایک معیار تھا، وہ اس حد تک گر گیا کہ چند پبلشرز جو ہیں، جو ان کے کہنے کے اوپر کسی نے کیا، آپ نے کبھی موقف لیا ہمارا اس کے اوپر؟ جب ہم 4 سے 5 پریس کانفرنسوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں، کیا آپ نے اس کو نشر کیا؟ آپ جیسے معتبر اور باخبر صحافی کو یہ بات کہتے ہوئے میرا خیال ہے خیال بھی آنا چاہیے اور احساس بھی کرنا چاہیے کہ ایک پراپوگنڈا مہم ہے کہ یہ نصاب کیوں دکھایا جا رہا ہے متحدہ علماء بورڈ کو۔ متحدہ علماء بورڈ جو ہے وہ نصاب ضرور دیکھے گا، لیکن یہ مفروضہ جو بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ دوسری بات، آپ نے کئی مذہبی ہم آہنگی کی، کوئی نئے عمرانی معاہدے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے آئین پاکستان سب سے بڑی دستاویز ہے، اس کے بعد پیغام پاکستان، اسی آئین پاکستان کی روشنی میں پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ تمام تر پراپوگنڈوں کے باوجود یہ تصویر بھی ہمارا حق ہے کہ میڈیا دکھائے کہ پاکستان میں گزشتہ 8 ماہ سے ایک مذہبی بنیاد پر قتل نہیں ہوا، پاکستان کے اندر توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا ایک غلط مقدمہ درج نہیں ہوا، پاکستان میں پچھلے محرم سے لے کر اب تک جو ہے ایک مذہبی فساد نہیں ہوا۔ یا یہ رواداری کی اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ مذہبی ہم آہنگی کی اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، یورپ دیکھیں، وہاں کیا ہو رہا ہے اسلامک فوبیا کے نام کے اوپر۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ چونکہ لیکن مولانا صاحب اس ملک کے اندر مذہب کے نام کے، فرقے کے نام کے اوپر قتل و بہرحال ایک تاریخ ہے، ہم اسے کیسے اگنور کریں سر؟ بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، لیکن ماضی میں تو ایسا ہوا ہے، آئین پاکستان جو 73 سے موجود ہے، تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ اس کا جواب بھی تو دینا چاہیے نا سر ہمیں۔ ہاں بالکل، میں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے ہوا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، فسادات ہوتے ہیں۔ کیا کینیڈا جیسا ملک جو ہے وہاں گزشتہ 1 ماہ کے دوران کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ ہم نے وہاں سے لاشیں وصول کی ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، لیکن جو بہتری آئی ہے، اب ہم کہیں کہ جی ماضی میں فلاں ہو گیا تھا، ماضی گزر گیا جو ماضی تھا، ہمیں حال اور مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل اور اچھا ہوگا،
لیکن ہمیں تھوڑا حوصلہ یہ بھی پیدا کرنا چاہیے کہ جو اچھی بات ہو اسے اپریشیٹ کریں، اور اگر کہیں کو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح کریں۔ پاکستان کے ہزاروں علماء نے پیغام پاکستان پر دستخط کر کے پاکستانی قوم کو ہی نہیں، اس پیغام پاکستان سے پورا عالم اسلام رہنمائی لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بیٹھ کر ہم حل کرتے ہیں، اس اختلاف کو بیٹھ کر ہم جو ہے اس سے اصلاح کے پہلو نکالتے ہیں۔ تو مثبت چیزیں بہت زیادہ ہیں، منفی بھی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ مثبت بہت زیادہ، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ علامہ امین شہیدی صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں۔ کیا لگتا ہے سر، جس طرح مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ انفیکٹ نہ تو کسی نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی طویل بحث شدید کی ضرورت ہے، گویا کہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو زیر بحث لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اصولی طور پر پاکستان کے آئین میں اور قوانین میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ اس طرح کے کسی بھی فساد کا رستہ روکا جا سکے اور مجرم کو یا ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کے مطابق سزا دے کر اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے، یہ گنجائش موجود ہے۔ نئے قوانین کی ضرورت وہاں پر پیش آتی ہے جہاں پر پرانے قوانین میں سقم کی وجہ سے لوگ چھوٹ جاتے ہوں اور مشکل پیدا ہوتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ جو ابھی 295C اور اس کی مختلف شقیں جو ہیں بنائی گئیں، وہ پرانے قوانین میں کمی کو دور کرنے کے عنوان سے یہ کام کیا گیا، لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ مجرم کو سزا کے ان مراحل سے گزارا نہیں جاتا۔ پولیس کا نظام کرپٹ نظام ہے، عدالتوں کے نظام میں جا کر آدمی عدل تک اور انصاف تک پہنچ نہیں پاتا، اور اس کے نتیجے میں پھر مجرم بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ قتل کے ملزم بھی گرفتار نہیں ہو پاتے اس لیے کہ وہ جو تفتیشی ہے اس کو کچھ پیسے دے کے آپ گھر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس قاتل کے پیچھے چلنے والا کوئی پولیس والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی فضا میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، چاہے یہ حکومت ہو چاہے کوئی اور حکومت۔ اگر ان کی پالیسیز میں یہ بات شامل ہو کہ پولیس کے اندر موجود تفتیشی نظام میں شفافیت لا کر مجرم کو کٹہرے تک پہنچا سکیں، تو اس کے بعد یہ مسائل بہت حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب یہ تو مجرم کو سزا دینے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ اس طرح کے جرم ہوں کیوں، یہ عدم برداشت کے رویے پروان کیوں چڑھے سر؟ یہ بات درست ہے۔ مذہب تو سراپا امن کی بات کرتا ہے، ٹالرنس کی بات کرتا ہے، تو پھر دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والا شخص فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کر دے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں باہر رہ کر لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اندر رہتے ہوئے معصوم جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لٹریچر باہر تیار ہوتا ہے اور اندر والے اس کو پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے نتیجے میں وہی فضا جنم لیتی ہے جس کے ہم ماضی میں مثالیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، اس چیز کا رستہ اب تک روکا نہیں جا سکا۔ ابھی حال ہی میں توہین کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور ان واقعات کے نتیجے میں پورے پاکستان میں آگ بھی لگی ہے، کم از کم سوشل میڈیا کی دنیا میں تو آگ لگی ہے۔ ابھی سنا یہ ہے کہ بعض ایسے واقعات میں ان توہین کرنے والوں کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، یہ سنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا آیا مطلقاً بند ہو گیا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے مطلقاً بند ہو جائے، چونکہ بہرحال ایک تو کم علمی کے اس معاشرے میں، جہالت سے بھرپور اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یا اپنے انڈیویجول موٹیو کی وجہ سے یا باہر سے لنک کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کریں۔ دونوں صورتوں میں جو اس کا علاج ہے وہ قانون کا نفاذ ہے۔ اگر قانون کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے مسلکی میلانات سے قطع نظر، قومی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خاطر خواہ نتائج نکل آئیں گے۔ اس وقت ماضی کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن آئیڈیل نہیں ہے۔
آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل معاشرے کی طرف اور آئیڈیل صورتحال کی طرف جانے کے لیے ہمیں اس سے بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے اور اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. علامہ اشرف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جس طرح علامہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تو کیا میں یہ تصور کروں کہ ماضی میں جو کچھ بھی مذہبی منافقت رہی ہے یا فرقہ وارانہ شدت پسندی آئی ہے وہ کسی انڈیویجول ایکٹ کے ذریعے آئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بہرحال سوچی سمجھی ایک سازش تھی جس کے نتیجے میں مسلم معاشروں میں اس چیز کو پروان چڑھایا گیا؟ کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک عالمی ایک پلان ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ مسلم معاشروں کو تقسیم کیا جائے، وہاں فرقہ واریت پھیلائی جائے، وہاں تشدد پھیلایا جائے. کچھ ممالک نے یہ بھی کیا اور یہ تاریخ پر ہے، اس سے مخفی نہیں رہا جا سکتا کہ ان ممالک کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے شیعہ سنی مسئلے کو کھڑا کیا گیا. آپ دیکھ لیں شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن کی صورتحال، لیبیا میں دیکھ لیں. یہ ساری ہمارا اپنا ملک جو ہے، یہاں جو ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں تو یہاں پر مذہب کا نام استعمال کیا گیا. یہاں خود کا شملہ آور جو آتا تھا وہ یہ تو نہیں کہتا تھا کہ وہ ہندو ہے یا وہ سکھ ہے یا وہ مسیحی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہوتا تھا. آخر اس کا بھی کوئی ذہن بنا کر بھیجتا تھا نا کہ تم اسلام کی خدمت کرنے جا رہے ہو. مسجدوں میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، امام بارگاہوں میں مارا گیا، چرچوں میں، پارکوں میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی انفرادی اعمال تھے. جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا اب بھی پاکستان میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں آپ کا ہندوستان جو ہے براہ راست ملوث ہے. افغانستان میں بیٹھ کے جو وہ کھیل کھیلتا رہا ہے اب تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے. جس طرح وہ افغانستان سے فرار ہو رہا ہے، کندہار سے، باقی جگہوں سے، وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں. ابھی علامہ صاحب نے کہا جس طرح 1 یا 2 یا 4 جو بھی گستاخی کرے گا، جو بھی مقدسات کی توہین کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، وہ اس کے خلاف FIR بھی ہوگی، وہ گرفتار بھی ہوگا اور جو حکومت کی یا ریاست کی رٹ ہے وہ قائم ہونی چاہیے اس کے اوپر. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی جو ہے لاہور میں ایک شخص نے گستاخی کی حضرت امام موسیٰ کاظم کی، وہ گرفتار ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایکشن ہوا ہے، عدالتوں کے پاس مقدمہ جائے گا. مجھے امید ہے کہ ضرور اسی طرح باقی ہے. کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے کے مذہب یا مسلک کے مقدسات کی توہین کرے. اور خود اس پر اتفاق ہے علماء کا. آپ دیکھیے ایران سے فتویٰ آ رہا ہے، عراق سے آ رہا ہے، سعودی عرب سے آ رہا ہے کہ اصحاب رسول و اہل بیت ہیں، امہات المؤمنین ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی توہین و تنقیص جو ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو پیغام پاکستان ہے یا پاکستان علماء کونسل یا ملی یکجہتی کونسل، متحدہ علماء بورڈ، ان سب کے جو ضابطہ اخلاق ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے. مقصد ہے کہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر عمل درآمد ہمیں کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ جو بھی شر اور فساد پھیلانے کی کوشش کرے اس کو نہ علماء کی طرف سے تائید ہونی چاہیے، نہ حکومت کی طرف سے اسے کو معافی ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش بھی کروں گا مولانا صاحب کہ یہ جو بیرونی سازش کا آپ ذکر کر رہے ہیں مسلم دنیا کے خلاف، اس کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا بھی متحد نظر آتی ہے جس کے اندر بھی ایک ڈیوائیڈ ہے اور مل کے اس مسئلے کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا کہیں گے؟ ماضی میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اتحاد نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک کو اپنا دفاع، اپنی سلامتی، اپنے مسائل سے دوچار کیا گیا اور یہ غیروں نے کیا لیکن کروایا اپنوں سے. غیروں نے کیا، کروایا اپنوں سے. لہٰذا اگر یہ امت متحد ہو جائے تو پھر فلسطینیوں کا خون اس طرح بہے گا، پھر کشمیریوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، پھر یمن اور شام اور عراق کے بچے جو ہیں وہ سمندروں میں ڈوبیں گے، پھر جو ہے لیبیا اس طرح تباہ کیا جائے گا. یہی تو ایک بدقسمتی ہے کہ جو وحدت امت کو چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی محنت کرنی چاہیے، ہمیں اپنا پیغام جو ہے اس کو بڑا کلیئر اور واضح کر کے دنیا تک پہنچانا ہے
کہ اس امت کی بقا اور بلاد اسلامیہ کی بقا وہ اتحاد اور وحدت میں ہے، اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی اتحاد اور وحدت میں ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صحیح علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے۔ انفیکٹ یہ جو اتحاد کی ہم بات بار بار کرتے ہیں بٹ اگین وہ گول اچیو نہیں ہو پاتا، میرے خیال میں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل ابھی تک بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو اتحاد کی فضا پیدا کرنے میں رکاوٹ آپ کو کون سی لگتی ہے کہ کیا وہ رکاوٹ؟ بنیادی طور پر رکاوٹ میرا خیال ہے ہماری جہالت ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو عراق میں جب تک صدام کی حکومت رہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہی کا سہارا لیا جاتا رہا۔ صحیح۔ لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا، ابھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ابھی آپ افغانستان کو دیکھ لیں، جب طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں تو وہاں پر جس طرح کی خانہ جنگی شروع ہوئی اور شیعہ اور سنی کے عنوان سے شروع ہوئی، وہ اپنی مثال آپ ہے افغانستان کے اندر۔ لیکن اب اس وقت جو طالبان کا ایک قبضہ اور غلبے کا سلسلہ جاری ہے، آپ ان کے لیڈرز کے جو بیانات ہیں وہ پڑھیں اور سنیں۔ میں متعدد ان کے لیڈرز کے بیانات خود سن چکا ہوں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 سال پہلے کی تاریخ نہیں دہرائیں گے، وہ کہتے ہیں اب ہم شیعہ سنی ہو کر نہیں لڑیں گے، اب ہم سب کو برابری کے حقوق دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ طالبان کے جو اسپوکس مینز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت گزشتہ کے تجربے سے یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ ایک وطن کے عنوان سے اور ایک اسلام کے عنوان سے سب ہمارے بھائی ہیں، ہم وطن ہیں، اور سب ہمارے مسلمان ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں۔ وہ آج مار کھانے کے بعد، لاکھوں لوگ کٹوانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، لیکن اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے امریکیوں کا افغانستان سے انخلاء ضروری تھا۔ آج جب امریکی انخلاء کر کے افغانستان سے نکل گئے اور اندر کی خانہ جنگی کی فضا جنم لے رہی ہے، تو اس میں طالبان نے اگر افغانستان میں آئندہ جا کر حکومت کرنی ہے تو ان کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جہاں پر گئے وہاں پر انہوں نے اس عنوان سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر بھی اگر فرقہ وارانہ فضا کو جنم دیا گیا تو وہ امریکیوں اور ویسٹ اور برطانیہ کے سرمایے کے ساتھ جنم دیا گیا، اور بعض عرب ممالک نے اس میں رول پلے کیا۔ آج اگر ہمیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ہم اس نرغے سے نکلیں ان ممالک کے جو پاکستان کے اندر اس طرح سے ایک فضا کریٹ کر کے ہمیں من حیث قوم کمزور کرتے ہیں اور ہمارے ایٹمی طاقت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج افغانیوں کو یہ ہوش آ گیا ہے تو ہمیں بھی ہوش آ جانا چاہیے، اور ہمیں کم از کم اس وقت سوچنا چاہیے کہ کل افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں پھر پاکستان کے اندر وہ ایلیمنٹس سر نہ اٹھائیں جنہوں نے ماضی میں اسی شیعہ اور سنی کی بنیاد پر جہاد کے نام پر پاکستان کو تباہ کیا اور تباہی کے دہانے تک پہنچایا۔ اس کے لیے ابھی سے ریاست کو، سیاسی پارٹیوں کو، مذہبی جماعتوں کو، علماء اکرام کو خبردار بھی ہونا چاہیے اور مشترکہ حکمت عملی بھی بنانی چاہیے۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا کہیں گے؟ اگرچہ پاکستان میں آپ بالکل شاید درست کہہ رہے ہیں کہ مذہبی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے فضا کافی حد تک بہتر ہوئی ہے، لیکن اقلیتوں کے حوالے سے ابھی بھی بڑے کنسرن شو کیے جاتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا کہ قائد اعظم محمد جلاں نے تو اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں بڑا واضح کر دیا تھا کہ یہاں پہ بلا تفریق و رنگ و نسل اور مذہب سب برابر کے شہری ہیں۔ تو سر اس عدم تحفظ کو کس طرح دور کیا جائے؟ اس حوالے سے کچھ ریاست کو یا ریاست سے جڑے باقی اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس میں بہت کام کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے اور ایک پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پہ ایک خبر نشر کروائی گئی کہ ہر سال 1000 بچی پاکستان سے جبراً مسلمان کر کے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ ہم 7 ماہ سے اس ادارے سے آفیشل، نان آفیشل
کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تفصیل دے دیں. چلیں آپ نے 1000 کہا, ہمیں 100 بچی تو دے دیں نا. وہ عالمی ادارہ 100 بچی تو کیا اب تک 20 بچیوں کے نام بھی نہیں دے سکا ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہاں سے آپ نے یہ لیا, وہ کہتے ہیں جی این جی اوز نے ڈاٹا دیا. بھئی کدھر ہے وہ ڈاٹا, ہمیں بھی تو بتا دینا. ہمارے ملک کی وہ بچیاں ہیں, اگر ہماری وہ بیٹیاں ہیں, وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان پاکستانی, ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے. میرا دفتر 24 آور اس پر کام کر رہا ہے. پچھلے 8 ماہ میں 3 واقعات ہمارے سامنے آئے جبری شادی کے, اور ان 3 میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ایک تو خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ اس نے خود جا کے شادی کی. ایک لو میرج تھی. ایک واقعہ وہ بچی آج اپنے گھر ہے. ایک پراپوگنڈا مہم پاکستان کے خلاف چلائی جاتی ہے. ماضی میں ہوئی ہیں چیزیں ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور اس وقت میں چیلنج دے کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو جو میں نے ذکر کی ہیں آپ کے ساتھ, مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے 6 ماہ سے کوئی غیر مسلم قتل نہیں ہوا, 8 ماہ سے کوئی فساد نہیں ہوا ہے, کوئی جو ہے توہین مذہب, توہین رسالت کا غلط مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے. ہمیں اور کام کرنا ہے, ہمیں اور محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ابھی دیکھیں کل ہم نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ہارمنی کرکٹ لیگ کروائی ہے, جس میں مسلمان, مسیحی, سکھ, ہندو سب بچے جو ہیں ان کو اس بنیاد کے اوپر وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. اور اب ہم مدرسہ لیگ کروانے جا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت پورے ملک کے اندر ایک اویئرنس کمپین شروع کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مقدسات کی توہین کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مزید بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور صحیح حقیقت دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ نیگیٹو بہت پھیلایا جاتا ہے, پوزیٹو پہ بات نہیں ہوتی. پوزیٹو کو بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. یقیناً سر, یقیناً بالکل بتانا چاہیے. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ انفیکٹ یہ جو مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے, اور جس طرح مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اب دیکھیں کینیڈا کے اندر اور یورپ کے اندر بھی ہم نے کچھ واقعات دیکھے جو مذہب کے نام پہ ہوئے ہیں, تو جو ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بڑے فورم پہ جہاں پہ مسلم امہ اس کو لیڈ کرے اور ایک اس طرح کے ڈائلاگ شروع ہونے چاہیے جس سے اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے یا کلیش آف سویلائزیشن کی اب بات ہو رہی ہے کہ شاید اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر چاہے کلیش آف سویلائزیشن کا عنوان ہو یا ڈائلاگ بٹوین سول سوسائٹیز کا عنوان ہو یا بین المذاہب, بین الادیان گفتگو کا عنوان ہو, یہ عناوین بنانے والے کون ہیں, ان کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں, اور اس کے پیچھے اصل بنیادی مقصد کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام سے کیوں اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو, اسلام ہی کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, اس پر سوچنے والی بات ہے نا کہ کیوں صرف مسلم معاشروں کے اندر ہی اس وقت خانہ جنگی ہے, کیوں یورپ میں نہیں ہے خانہ جنگی, کیوں یورپ کی خبر کو بڑا نہیں کیا جاتا, مغربی دنیا کی خبریں بڑی نہیں بنتی, لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے خصوصاً مسلم دنیا, اس کی خبروں کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا میں مشہور کر دیا جاتا ہے. ابھی یہاں پر کوئی ایک واقعہ ہو جائے, چھوٹا سا واقعہ, اس کو سارا عالمی جو میڈیا ہے وہ اٹھائے گا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1,500 چھوٹے بچوں کی لاشیں کینیڈا میں زمین سے نکالی گئیں, اجتماعی لاشیں تھیں, ٹھیک ہے, کون تھے مارنے والے؟ کینیڈینز. خبر تو کہیں پر نہیں آئی, کبھی اس کا کوئی اس طرح کا واویلا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نشانے پر ہے, اور اسلام کو نشانے پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر اس طرح کے افکار کو پروموٹ کیا جائے, لڑایا جائے. پھر اس میں لاہور کے جو واقعات امریکن نے کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, بعد میں راتوں ہی رات ان کو چھڑا کے لے جایا گیا, تو اس طرح کے واقعات میں پاکستانی ان کو نہ ملے تو خود امریکنز یہ کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے. ہمارے ہاں مسالک کے درمیان اختلاف ڈنڈوں کی حد تک
تو پہنچا ہے, گولیوں کی حد تک تب پہنچا ہے یا ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک تب پہنچا ہے جب مغربی مفادات یہاں پر بڑے ہی گہرے ہو گئے تھے, اور افغانستان اس کی ایک مثال ہے. اور وہی چیز آگے بڑھتی رہی, اور آج ہم یمن میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں. یمن کی جنگ کس کی جنگ ہے؟ مغرب اور اسلام کی جنگ ہے, اور مغربی طاقتیں کس کے ساتھ ہیں وہ واضح ہیں. یہی صورتحال آپ کو لیبیا میں نظر آتی ہے. لیبیا میں کوئی اسلام اور اسلام کی جنگ نہیں تھی, مغرب کی جنگ تھی. اس لیے اس وقت لیبیا میں سارا تیل امریکی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب عراق کے اندر جنگ جو ہے شیعہ اور سنی کی نہیں تھی, وہ مغربی مفادات کی جنگ تھی. اس لیے اس وقت عراقی پارلیمنٹ کے اندر امریکیوں کے انخلاء کے لیے قانون بننے کے بعد, مشترکہ وہ پاس ہونے کے بعد بھی امریکی نکلنے سے انکاری ہیں, اور عراقی قوم شیعہ اور سنی مل کر امریکیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے نا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل جنگ مغرب اور اسلام کی ہے. اس میں اسلامی قوتوں کو متحد ہونا چاہیے. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی دنیا میں حاکم ہمارے حکمران مغرب کے مفادات کے محافظ ہوں, جیسے اس سے پہلے خود پاکستان کے اندر بھی رہا ہے, لیکن ہمیں اس سے نکل کر اسلام کے مفاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا. مولانا صاحب آپ طرف آؤں گا. انفیکٹ قانون سازی کی بات بھی ہو رہی, بالخصوص گھریلو تشدد کو لے کے, تو اسلامی نظریاتی کونسل کے رول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ایڈوائزری رول ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان ایسا کوئی قانون پھر نہیں بنا سکتی جس کی اسلامی نظریاتی کونسل مخالفت کرے؟ اور دوسرا سر, یہ جو آپ نے ٹیکس بورڈ کی بات کی, نصابی کتب کی بات کی, تو کیونکہ آپ چیئرمین ہیں علماء بورڈ کے, تو کیا آج ہم یہ اس بات کو یہ بات درست مان لیں کہ اگر یہ معاملہ آپ کے سامنے آتا بھی ہے تو علماء بورڈ کی جانب سے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انسانی اشکال نہ ہوں درسی کتب کے اندر؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں. اگر میری شکل اس وقت آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں اور مجھے اپنی شکل دکھانے پر اعتراض نہیں ہے, تو میں کسی کتاب میں کوئی شکل آئے گی تو اس پہ کیوں اعتراض کروں گا؟ اسلام تو جدید علوم کی ترویج و اشاعت کا حکم دیتا ہے. ہم نے اپنے مدارس میں ایف اے تک جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے وزارت تعلیم کے ساتھ جدید علوم پڑھانے کا. یہ مقصد, اس کا معاملہ کچھ اور ہے. دراصل کچھ لابیاں ہیں جن کو مولوی کے نام سے پریشانی ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مولوی محنت کتنی کرتا ہے, مولوی اس ملک کے اندر اتحاد وحدت, اس ملک کی بقا کے لیے کیا کچھ کردار ادا کرتا ہے. جہاں 80,000 ہمارے لوگ اس ملک میں شہید ہوئے, وہاں 8,000 اس میں علماء بھی ہیں جنہوں نے اس وطن کے لیے جانیں دی ہیں اور پھر پاکستان زندہ باد کہا ہے. تو یہ چند محدود لوگ جن کی نہ فکر یہاں کی ہے نہ سوچ یہاں کی ہے, وہ اس طرح کی پراپوگنڈے کر کے صرف کسی کو خوش کرتے ہیں, پھر 2-4 دن باہر گزار آتے ہیں. یہی ان کی معراج ہے. جہاں تک بات ہے نظریاتی کونسل کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ نظریاتی کونسل ہو یا نہ ہو, آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے. یہاں کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو. جہاں تک گھریلو تشدد بل کے حوالے سے, تو میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ اس پر جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں نہ صرف شریعت اسلامیہ بلکہ اسلامی اقدار اور ہماری معاشرتی اقدار کے بھی خلاف ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, کوئی چیز کلیئر نہیں کہ اگر بچے کو آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کے خلاف FIR ہو جائے گی, 3 ماہ آپ اندر ہو جائیں گے. بھئی کیا ایک بچہ ہے کہتا ہے بابا میں نے اپنا سگریٹ پینی ہے پیسے دو, یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے نے سگریٹ پینی ہے, آپ پیسے نہیں دیتے اور اس کے نتیجے میں وہ تھانے چلا جاتا ہے, تو مجھے بتائیے اس میں کچھ چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو معاشرتی نظام ہے, آپ بھی ماشاءاللہ دیہاتی سسٹم اور اس سارے نظام کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں دن میں 4 بار میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, بلکہ 5 بار ہوتی ہے, ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ, لیکن اس کے بعد وہی میاں بیوی رات کو ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے تحت تو ہوگا کہ ہر 5 گھنٹے کے بعد میاں صاحب کو تھانے طلب کیا جائے اور اب 5 ماہ 6 ماہ گزار کر آئے اور پھر جناب 6 ماہ کے لیے چلا جائے. نہیں, پھر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو آپ کے بڑے بیٹھتے ہیں دونوں طرف کے
کہ ادھر سے بیوی کا گھر آگے کے بڑے، ادھر سے خاوند کے آگے انہوں نے کوئی مصالحت کاری کر دی، یہاں وہ ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتا، تو اس میں کچھ سکم ہے۔ قطعاً کو یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کے پروگرام میں یہ واضح کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان علماء کونسل، علماء بورڈ، ملک کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں پر تشدد جائز ہے یا عورتوں پر تشدد کرنا چاہیے، حرام ہے، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تشدد کی جو ڈیفینیشن ہے، تشدد کی جو وضاحت ہے، وہ تو جناب ذرا فرما دینا کہ کیا ہے۔ میں اونچی آواز میں بولتا ہوں، کل آپ یہ یقیناً بڑا اہم نقطہ اٹھایا مولانا صاحب نے، کیونکہ شو کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں چاہتا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔